अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों, जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं उनमें से अक्सरों की जिंदगी उठा करके देखें तो उनके पीछे उनकी अम्मी की बड़ी तरबियत रही है। अक्सर अल्लाह वालों के पीछे माँ की दुआ, माँ की तरबियत, बचपन की तरबियत, उसने बड़ा किरदार अदा किया। फिर उस बच्चे ने बड़े होकर के पूरी दुनिया पर एक गहरा असर छोड़ा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह आपको सुल्तानुल हिंद के लक़ब से नवाजा गया। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया था। जब हिंदुस्तान से रिटर्न हुआ तो उसको पूछा कि आपने हिंदुस्तान में क्या देखा। उसने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं देखा, अजमेर गया था, वहां देखा कि एक आदमी कब्र में सोया हुआ है, फिर भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, लोग उससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, क्या यहूदी, क्या सिख, क्या नसारा, क्या मुशरिक, क्या मजूसी, हाँ जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला ने हजरत से बहुत काम लिया, हजरत ख्वाजा साहब से। हिंदुस्तान वालों पर तो बतौर खास हजरत का एहसान है। अल्लाह ताला हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम लोग ख्वाजा साहब को याद तो करते हैं, ख्वाजा साहब का तस्करा तो करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब को ख्वाजा साहब बनाने वाली जरिए के तौर पे उनकी माँ है। उनकी माँ का, उनकी वालिदा का किरदार है। उस किरदार ने ख्वाजा साहब को ख्वाजा साहब बना दिया। ऐसे ही कोई करामत नहीं हो गई कि ख्वाजा साहब बड़े अल्लाह वाले बन गए। हजरत ख्वाजा साहब की बरकत से बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान जैसी अजीमुश्शान दौलत से मालामाल फरमाया। कई लोग शराबी, कबाबी, दुनिया के पीछे भागने वाले, उन्होंने तौबा की। हजरत ख्वाजा साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए।
اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سب لوگ درود شریف پڑھنے والے ہو جائے، سب لوگ عاشق رسول ہو جائے، سب لوگ تہجد گزار ہو جائے، سب لوگ اللہ سے لینے والے ہو جائے، اللہ کو منانے والے ہو جائے، اللہ سے صلح کرنے والے ہو جائے، دل کی تار اللہ سے جوڑنے والے ہو جائے، اللہ سے مانگنا سیکھ لے، تہجد پڑھنا سیکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا سیکھ لے۔ حضرت خواجہ صاحب خود تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور کچھ بھی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگتے تھے، اور سنتوں کا بہت اہتمام تھا، اور ان کے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ سنتوں پہ چلنا، سنتوں میں کامیابی ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ خواجہ صاحب کے کتنے مریدین تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے تھے۔ تو یہی خواجہ صاحب کا پیغام ہے کہ ہم خواجہ صاحب جیسے ہو جاوے، یعنی ہم تہجد پڑھنے والے ہو جاوے، ہم اللہ سے لینے والے ہو جاوے۔ حضرت خواجہ صاحب تو پوری زندگی کے لیے ہندوستان آ گئے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ کم سے کم ہم مہینے میں 3 دن چلے جائیں، سال میں چلہ چلے جائیں، 4 مہینے چلے جائیں، بیرون چلے جائیں، اندرون چلے جائیں، ان کی کچھ نقل اتار لیں، گشت میں شریک ہو جائیں، ملاقات میں چلے جائیں۔ خواجہ صاحب 3 دن کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہندوستان آ گئے۔ ایک ہی فکر ہے کہ ہر انسان اور جنات کیسے کامیاب ہو جاویں، کیسے کلمہ پڑھ لیں اور کیسے جنت میں جانے والا ہو جاوے۔ یہ خواجہ صاحب کی فکر تھی۔ ہمارے نبی کی بھی یہی فکر تھی کہ ہر انسان اور جنات کیسے کلمہ پڑھ لے، کیسے کامیاب ہو جائے، کیسے جنت میں جانے والا ہو جائے، کیسے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت خواجہ صاحب کی بھی یہی فکر تھی کہ کیسے سب لوگ اللہ کے ہو جائیں، سب کی آخرت بن جائے، دنیا آخرت بہتر ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، سب جنت میں جانے والے ہو جائے۔ یہ نبی والی فکر ہے، اس کو نبی والی فکر کہتے ہیں۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے، وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے مولانا 40 دن جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کو رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ 40 دن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب تو پوری زندگی کے لیے آ گئے۔ خواجہ صاحب ہندوستان پیسہ کمانے نہیں آئے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے آئے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس لیے آئے، سب عاشق رسول بن جاوے اس لیے آئے، سب کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں اس لیے آئے۔ خواجہ صاحب بنگال کا سفر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بنگال کچھ دنیا کے خاطر گئے تھے؟ نہ نہ نہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو خواجہ صاحب تو پوری زندگیاں لگا دیں، ہم اگر 3 دن چلا چلا جائیں تو کیا حرج ہے؟ ہمارا بھی ایمان بنتا ہے کہ دکان، ہمارے بغیر بھی دکان چل سکتی ہے، ہمارے بغیر بھی ہمارے گھر کا نظام چل سکتا ہے، ہمارے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے، ہمارے بغیر بھی ہمارے بچے اور ہماری بیوی رہ سکتی ہے۔ بیوی کا بھی ایمان بنتا ہے کہ ضروری نہیں کہ شوہر ہو تو ہی گھر چلے گا، شوہر اللہ کے راستے میں اور میرا رب گھر چلا رہا ہے، شوہر اللہ کے راستے میں اور بچے اسکول پڑھ رہے ہیں۔ ایمان بنانے کی ایک فضا ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایمان اور یقین کا مذاکرہ۔ 40 دن جماعت کی کیا بہار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 راتیں اللہ کے گھر میں سونا، او ہو۔ ہم کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر سلاتے ہیں کیا؟ اللہ کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر سلائے گا؟ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، 4 گھنٹے کی تعلیم، کتنی حدیثیں سنتا ہے انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مبارک ارشاد سنتا ہے،
پانچوں نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی طاقت والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، پیارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، 100% کامیابی ہے، اللہ کی قسم آپ کے طریقوں سے ہٹ کر 100% ناکامی ہے، دیکھو دین میں کامیابی ہے، دین سے ہٹ کے ناکامی ہے، انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا دین پہ چل کر۔ یہ ساری باتیں، مذاکرے، پھر گشت، ملاقات، ایک ایک کے پاس جانا، ڈور ٹو ڈور جانا، اور ان کو منت سماجت کرنا، اور ان کو اللہ کا پیغام سنانا، اور ان سے کچھ مانگنا نہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو لے کر کے جانا۔ تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے۔ اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ کہ بمبئی کا راستہ بمبئی پہنچاتا ہے، کرناٹک کا راستہ کرناٹک پہنچاتا ہے، سورت کا راستہ سورت پہنچاتا ہے، اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا راستہ تو اللہ تک لے جائے گا۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ گھر میں اچھا اچھا کھا رہا تھا، اللہ کے راستے میں سیدھا سادہ کھا رہا ہے۔ گھر میں مستورات بنا رہی تھی، اچھا کھانا بنا رہی تھی، ٹیسٹ فل بنا رہی تھی، اب وہاں تو ان کو تجربہ نہیں، مرد حضرات بنا رہے ہیں، کبھی کیسا بن گیا، کبھی کیسا بن گیا، سوکھا روکا کھا رہا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ انشاءاللہ اب چلے میں سے گھر جاؤں گا نا تو کھانے میں عیب نہیں نکالوں گا۔ اور پورا دن محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے ہوتا ہے اس کو بولنا، قرآن شریف کو سیکھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو اس وقت تہجد میں اٹھ کے رونا، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے، امت کی کشتی کنارے لگا دے، امت کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا کام دیا ہے، کتنی پیاری محنت دی ہے کہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، سارے اللہ والے ہو جائیں، ہم بھی عاشق رسول ہو جائیں، سارے عاشق رسول ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں، سارے اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، وہ اسی لیے کہ دین زندہ ہو جائے۔ آپ جو طائف گئے تھے نا، وہ اسی لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور اس کے خاطر آپ نے کیا کیا قربانیں دی، کتنی مارے کھائی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو تڑپایا گیا، اور آپ نے کیسی محنت کی، اور صحابہ نے کیسی محنت کی۔ اللہ کرے کہ اس دین کے خاطر ہم بھی محنت کریں، ہم بھی قربانی دیں، ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی دعائیں کریں، ہم بھی اللہ سے مانگیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں، ہم بھی وقت لگائیں، ہم بھی ملاقاتوں میں جائیں، ہم بھی مسجد وار جماعت میں بیٹھیں، ہم بھی گشتوں میں جائیں، ہم بھی جو ہیں ماہانہ مشورے میں شریک ہوں، ضلع کے مشورے میں شریک ہوں، اجتماع میں شریک ہوں، ہفتہ واری اجتماع میں ہماری شرکت ہو، اور ضلع کے مشورے میں ہماری شرکت ہو، مسجد وار جماعت میں ہم بیٹھ رہے ہو، اور ملاقاتوں میں ہم جا رہے ہو، ہر ہفتے ہم گشت کر رہے ہو، ہر ہفتے ہم جو ہے مرکز پر جا رہے ہو، اور اللہ کے دین کی محنت میں جڑ رہے ہو، ہر مہینے 3 دن جا رہے ہو، ہر سال چلا جا رہے ہو، بار بار 4 مہینے اور اندرون اور بیرون جا رہے ہو، ہمارا ایمان گرما رہا ہو۔ جب انسان اللہ کے راستے میں وقت لگاتا رہتا ہے نا تو اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان اس کو اعمال پہ کھڑا کرتا ہے۔ 2 ساتھی ہمارے ساتھ چلے میں تھے، ماشاءاللہ بڑی قربانی دی انہوں نے۔ ایک کا چلہ 95 سے نہیں چھوٹا، جوان آدمی، وہ دل پہ لے لیا کہ مجھے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، میں ان کو دیکھتا ہوں وہ تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ گزشتہ میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا وقت لگتا رہتا ہے، ایمان حرکت میں آتا رہتا ہے، آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے راستے میں روتے رہتے ہیں، تو آپ نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھے؟ ایک شخص نے کہا کہ مولانا میں نے 32 قرآن پڑھے رمضان۔ دیکھو 95 سے چلہ لگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں سلا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے نا۔ ایمان اور یقین کی بات اور ایمان اور یقین کے مذاکرے، فضائل کی تعلیم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگنا اور تہجد میں اٹھ کے رونا، کیسا رمضان گزر رہا ہے۔ دوسرے حافظ صاحب، ان کا 94 سے ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا، ابھی وہ 4 مہینے جا رہے ہیں، 94 سے ان کا ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا۔ ماشاءاللہ انہوں نے تراویح پڑھائی، تراویح کا یاد کرنا، اس کو سنانا، اس کو تراویح میں پڑھنا، اس کے علاوہ رمضان میں 17 قرآن پڑھے۔ ہمارا بھی بہت وقت لگ رہا ہے دکانوں کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، بزنس کے پیچھے، منع نہیں ہے، کچھ وقت نکالے اپنے اللہ کے لیے۔
مائیں بہنیں گھر کی تعلیم کریں، 3 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو، دین پر چلنے کا شوق ہو، اللہ کے راستے میں جانے کا ایک اہتمام ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان تشریف لائے نا، وہ اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سب لوگ اللہ کے ہو جائیں، سب لوگ عاشق رسول ہو جائیں، سب کے دل کی تار اللہ سے جڑ جائے۔ اسی لیے کوشش کرتے، محنت کرتے، راتوں کو اٹھ کے روتے، سفر کرتے، کبھی بنگال گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی وہاں گئے۔ ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی چاہت ہے کہ سب اللہ کے ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ایک قربانی کا ایک جذبہ ہو کہ ہمارا تعلق اور سب کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ خواجہ صاحب کیسے بنے؟ ایک مرتبہ بہت خوش تھے، ماں نے کہا کہ بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ ساری داستان سنائی۔ امی کتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ امی کیسے کیسے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ ماں وجد میں آئی، کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تعجب ہوگا نا، محنت کی، مدرسے میں پڑھے، حافظ بنے، عالم بنے، رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا معین الدین تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے۔ امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے، پہلے وضو کرتی تھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی، تو جو دودھ کا قطرہ تیرے پیٹ میں جاتا تھا نا، وہ خدا کا عشق بن کے ابھرتا تھا، اس کی برکت سے تیرے دل میں اللہ کا عشق آتا تھا۔ یہ سب اس کی برکت ہے بیٹا۔ ایسے تو بہت سے بچے ہوتے ہیں، ان سے تو اتنا بڑا اللہ کام نہیں لے رہا، اللہ آپ سے کام لے رہے۔ وجہ کیا؟ جب تو چھوٹا تھا نا، جب سے تیری ماں نے تیری تربیت کی تھی۔ بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ یہ بنیادی بات، یہ اصل بات ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی برکت سے خواجہ صاحب بنے۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ پھل بہت اچھا ہے، کس درخت کا ہے؟ کانٹے والے درخت پہ تو پھل نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت ہی پھلدار ہے۔ ہاں، بچہ بہت نیک ہے، کس کا بچہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہے۔ پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پہ کانٹے ہی آتے ہیں۔ ساری مجلسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ پھلدار ہو جائیں، ماں باپ نیک ہو جائیں، ماں باپ سنتوں پہ چلنے والے ہو جائیں، ماں باپ عاشق رسول ہو جائیں، ماں باپ اللہ کے راستوں میں وقت لگانے والے ہو جائیں، ماں باپ اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں بھاگ کے جانے والے ہو جائیں، ماں باپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ماں باپ قرآن کی تلاوت میں، ماں باپ ذکر و اذکار میں، ابو کے چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر۔ کیوں؟ یہ ابو مسلمان ہیں، یہ جو ابو ہے نا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیار ہے، بہت عشق ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے نبی کا چہرہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ کتنے مسلمان ایسے ان کو نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں آتا، وہ اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو، وہ یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ ایک بھی صحابی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو ایسا آپ نہیں بتا سکتے۔ خواجہ صاحب کا چہرہ داڑھی والا، پیران پیر کا، بایزید بستامی کا، جنید بغدادی کا، فضیل بن عیاض کا، بشر حافی کا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا، اور ان کے دیوانوں کے بہت سے ایسے دیوانے ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ان کو نبی والا چہرہ ہی پسند نہیں، ان کو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے۔ یہ داڑھی والا چہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو بھی بہت پسند آیا۔ فرمایا والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ ہمارے نبی کا داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا۔
آپ کے بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اللہ اس شہر امین کی بھی قسم کھاتے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا، اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتے ہیں۔ اللہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے مرد حضرات کو، ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ نبی کے چہرے کو پسند کریں اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں اور اسلامی لباس میں آ جائیں، اس کو بہت اہمیت دیں، اس کی برکت سے آپ کے بچوں کے چہروں پر داڑھی آئے گی، وہ اسلامی لباس میں آئیں گے، آپ کی مستورات پردے میں آئے گی، وہ سچا پکا پردہ کرے گی، وہ چہرے کا پردہ کرے گی۔ ایک مرد اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے نا تو پورے گھر کا ماحول ایک چینج ہو جاتا ہے اور ایک پورے گھر میں بہار آ جاتی ہے، پھر بچوں کی اچھی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ ہی اگر اسلامی لباس سے دور، ماں باپ ہی ویسٹرن کلچر میں، ماں باپ ہی غیروں والے لباس میں، ماں باپ کے چہرے پر ہی وہ رونق نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، وہ چہرہ جو اللہ کو پسند آیا، وہ چہرہ جو نبیوں کا چہرہ، وہ صحابہ کا چہرہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، خواجہ صاحب کا، پیران پیر کا، بایزید بستامی کا، جنید بغدادی کا، یہ سب کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ان کا چہرہ تو پسند نہیں آیا اور ان کے ابو کو کسی غیر کا چہرہ پسند آیا، ہیرو کا چہرہ پسند آیا، کرکٹر کا چہرہ پسند آیا۔ مرد حضرات کو داڑھی آتی ہے لیکن پھر انہوں نے کٹوا دی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر گھر کا ماحول بے حال ہو جاتا ہے، پھر انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے، پھر انسان بد نظری کرتا ہے۔ یہ اسلامی لباس، یہ چہرہ اور یہ ٹوپی انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ علماء تو بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ والے تو بہت محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگوں کے لیے، سیدھے سادے لوگوں کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اگر ہم روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، گشتوں میں جائیں گے، مرکز پہ جائیں گے، 3 دن جائیں گے، چلہ جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے، تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہمارا سنتوں پہ چلنا آسان رہے گا، ہم دین سے متاثر ہوں گے، ہم غیر سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم کسٹمر سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم نامحرموں سے متاثر نہیں ہوں گے، پھر ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں گے۔ جب ہماری زندگی میں دین ہوگا پھر ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے نا، پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں گے نا، پھر ہم اپنے بچوں کے لباس کو اسلامی لباس بنائیں گے نا۔ جب ماں باپ کے اندر ہی وہ بات نہیں ہوگی تو پھر بچے تو ویسٹرن کلچر میں، دنیا داری میں، انگلش اور انگریزی اور یہ پڑھا
पढ़ाई और वो पढ़ाई, दीन का कुछ पढ़ाई नहीं, सिर्फ दुनिया की पढ़ाई, फिर बिजनेस, फिर कारोबार, फिर शादी, फिर उनके बच्चे, फिर बड़े होके वो भी दीन से दूर, फिर उनके पोते भी दीन से दूर, पूरा घराना दीन से दूर, फिर घर में टीवी, फिर मोबाइल में टीवी, फिर मस्तूरात बगैर पर्दे में, और घर में दीनी माहौल नहीं। पता नहीं चलता कि मुसलमानों का घराना है, पता नहीं चलता कि इन घर वालों को कोई इस्लामी लिबास से अजमत भी है, मोहब्बत भी है। ओ मेरे अजीजों, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, आज की ये मजलिस है, इसको समझने की जरूरत है कि ख्वाजा साहब क्यों बने, वो क्या बात थी, वो क्या वजह थी, उनकी ऐसी माँ थी। आज भी माशाअल्लाह बहुत सी औरतें हैं, वो नेक है, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, वो पक्का पर्दा करती है, वो तहज्जुद पढ़ती है। आज माशाअल्लाह उनके बच्चे अल्लाह की तरफ आ रहे हैं और वो अल्लाह को मना रही है। बहुत से लोग ऐसे, उनके बच्चे हाफिज बन रहे हैं, उनके बच्चे आलिम बन रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनके बच्चे हाफिज आलिम बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हाफिज बना दे आफियत से, अल्लाह ताला उनको आलिम बना दे आफियत से। अल्लाह, कितने के बच्चे साल जमात में है, अल्लाह ताला उनके लिए वो भी आसान फरमाए। कितने लोग हैं उनके शौहर, उनके घर वाले अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह उनके लिए आसान फरमाए। अभी कितने लोग हैं रमजान के बाद चिल्ले में जाने वाले, अल्लाह उनके लिए आसान फरमाए। कितनी जमातें पूरी दुनिया में बैरून अंदरून चल रही है, लोग दीन की मेहनत कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। अभी कितनी जमातें 3-3 दिन अल्लाह के रास्ते में चल रही है, माशाअल्लाह लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और दीन का काम तो चल रहा है। अल्लाह करे कि हमारा कोई हिस्सा लग जाए, हमारा कोई वक्त लग जाए, अल्लाह करे कि हमारा उसमें शुमार हो जाए, अल्लाह करे कि हमारे घरों में फजाइल की तालीम शुरू हो जाए। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का एक माहौल और एक जज्बा और एक शौक और एक वलवला हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, हमारा ही फायदा होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के दीन की मेहनत आबादी के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है। आज तक अल्लाह ने एक को भी बर्बाद नहीं किया, एक को भी जाया नहीं किया। 10 पुराने साथियों को देखना जो तबलीग में लगे हुए हो, उनमें से 6 के बच्चे आपको हाफिज आलिम मिलेंगे, उन्हीं के बच्चे आपको मदरसे चलाते हुए मिलेंगे, उन्हीं के बच्चे आपको दीन का काम करते हुए मिलेंगे। अल्लाह ताला उनसे भी काम ले रहा है, अल्लाह उनके बच्चों से भी काम ले रहा है, फिर उन्हीं के बच्चे मुफ्ती साहब बनेंगे। अगर माँ बाप अल्लाह की तरफ आ जाते हैं तो फिर उनके बच्चे, उनके पोते, पूरे घर का एक माहौल एक चेंज हो जाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला उनको चैन सुकून अता फरमाएगा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमाएगा, अल्लाह उनकी दुनिया भी संवारेगा, अल्लाह उनकी आखिरत भी संवारेगा। आज कितने लोग हैं, पैसा है, चीजें हैं, गाड़ियां हैं, मकान है, बहारे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, वो दिल का सुकून नहीं है, वो दिल में बेचैनी है, वो परेशानी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। ख्वाजा साहब ने जो मेहनत की, ख्वाजा साहब ने जो कोशिश की, सब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हम भी ख्वाजा साहब जैसे बने, तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से लेने वाले बने, अल्लाह से मांगने वाले बने। ख्वाजा साहब की यही चाहत थी कि सब लोग अल्लाह से लेने वाले बने, तो हम अल्लाह से लेने वाले बने। ख्वाजा साहब सबको अल्लाह की तरफ बुलाते थे, हम भी सबको अल्लाह की तरफ बुलाएं और हमारे घरों में दीनी माहौल को कायम करें, तो इंशाअल्लाह फिर बड़ा काम हो जाएगा। ख्वाजा साहब की अम्मी ने कहा था कि बेटा मोइनुद्दीन, जब तू छोटा था ना, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था। क्या माँ थी, क्या अजीम माँ थी, क्या तरबियत की। उस माँ ने कभी सोचा होगा कि उनका बच्चा इतना आगे जाएगा, जिनको सुल्तानुल हिंद के लक़ब से नवाजा जाएगा, पूरी दुनिया उनका नाम अदब से लेगी, जो चिश्तिया सिलसिले के इमाम होंगे और उनकी बरकत से करोड़ों लोग तौबा ताइब होके अल्लाह की तरफ आएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अजमेर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, वो आते जाते उनका अजमेर जाना होता है, तो जाने में तो अगर वो जा रहे हैं और रास्ते में रास्ता पड़ रहा है, मना तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि हम अजमेर जाएंगे ना तो हमारा फुला काम हो जाएगा। इससे तो ख्वाजा साहब बहुत नाराज होते। ख्वाजा साहब ने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि काम अल्लाह बनाते, बिगड़ी अल्लाह बनाते, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। ख्वाजा साहब ने सबको अल्लाह से लेने वाला बनाया। ख्वाजा साहब यही चाहते हैं कि हम अल्लाह से लेने वाले हो जाए। हाँ, वहां चले गए, ईसाले सवाब किया और दुआ की, अल्लाह ख्वाजा साहब की बरकत से मेरा ये काम कर दे, तब तो ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और ख्वाजा साहब ये काम कर देंगे। ये शिर्क है, ये ख्वाजा साहब को नाराज करने वाली चीज है, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। काम बनाने वाले अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाले अल्लाह है। ख्वाजा साहब ने हमें यही तो सिखाया, हमें यही तो तालीम दी, इतनी प्यारी तालीम दी। अल्लाह करे कि हम ख्वाजा साहब
صاحب کے نقش قدم پر چلے، اللہ سے لینے والے بنے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کی محبت کی برکت سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ سبزی سبزی والوں کے پاس، لوہا لوہے والوں کے پاس، کپڑا کپڑے والوں کے پاس، تو اللہ والوں کے پاس۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسی محبت کرتے کہ پھر شرک ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، جیسا بتایا گیا ویسی محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اولاد کی تربیت کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں خواجہ صاحب جیسا بنا دے، ہمارے بچوں کو خواجہ صاحب جیسا بنا دے، ہماری ماؤں کو خواجہ صاحب جیسا بنا دے، عورتوں کو خواجہ صاحب کی امی جیسا بنا دے۔ خواجہ صاحب کی امی کی جو محنت تھی، جو کوشش تھی، جو دعائیں تھی، جو وضو کے ساتھ دودھ پلانا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ آج پوری دنیا حضرت کا نام ادب سے لیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے طفیل ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ خواجہ صاحب کی چاہت تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے لینے والا ہو جائے، اللہ ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ خواجہ صاحب تہجد پڑھتے تھے، ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ خواجہ صاحب کا نمازوں کا عجیب و غریب اہتمام تھا، اللہ ہمارا بھی نمازوں کا اہتمام فرما دے۔ خواجہ صاحب قرآن شریف کی تلاوت بہت کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب درود شریف بہت پڑھتے تھے، اللہ ہمیں بھی درود پاک کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب سنتوں پہ چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، کوئی سنت ویسے چھوٹی نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں بھی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب تو ہندوستان آ گئے، اپنا ملک ہی چھوڑ دیا، اور پھر دین کے خاطر بہت سفر کیے، قربانیاں دی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر قربانیاں دینے کی، دین کے خاطر سفر کرنے کی، آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرت خواجہ صاحب کی برکت سے اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما، اور اللہ والوں کو جس طرح ماننا چاہیے اور جیسا ماننا چاہیے اللہ اس طرح ماننے کی توفیق عطا فرما۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ اور غلط حرکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔